बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन नंबर 13। हमने स्टार्ट किया हुआ था। लेसन नंबर 13 है हमारे पास मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स, और आज ही मैं आपके साथ इसके पेज नंबर 81 और पेज नंबर 82, 83 शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी कुछ इवेंट्स के बारे में, कुछ ऐसे इवेंट्स जिनकी वजह से आज हम आज़ाद कौम हैं, एक अलहदा वतन हमारे पास है जहाँ, और कुछ हम लोगों ने खिलाफत मूवमेंट की बात की थी, इलाहाबाद एड्रेस की बात की थी, पाकिस्तान रेजोल्यूशन की बात की थी, और भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे मूवमेंट्स थे जिनके बारे में हमने बात की थी। आज ही हम कुछ अहम शख्सियात के बारे में बात करेंगे जिनका बहुत बड़ा किरदार है इस मुल्क को आज़ाद करवाने में। तो बात करते हैं, चलें स्टार्ट करते हैं, और रीडिंग के साथ साथ आप लोगों को समझाती चली जाऊंगी। सबसे पहले हेडिंग है हमारे पास द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान ऑन 14 अगस्त 1947। अब पाकिस्तान की क्रिएशन के बारे में, इनके पाकिस्तान कैसे वजूद में आया, कैसे पाकिस्तान बना 14 अगस्त 1947 को। आफ्टर अ ग्रेट स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस मेड बाय मुस्लिम्स, पाकिस्तान फाइनली केम टू बीइंग ऑन 14 अगस्त 1947। मुसलमानों की बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद की वजह से, मुसलमानों की इतनी ज़्यादा मेहनत और कुर्बानियों की वजह से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 14 अगस्त 1947 को। द आइकन्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। The credit for the creation of Pakistan goes to many prominent personalities who inspired the Muslims of the subcontinent to struggle for an independent country of their own. Muslim women also played their role in the struggle of Pakistan. Here we will discuss the following three figures. अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान बना जो है ना, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों की मेहनत की वजह से और काफ़ी ज़्यादा लोगों की कुर्बानियों की वजह से बना है। पाकिस्तान के अंदर जो अवाम रह रही थी, जो पाक मुस्लिम्स थे, वो जो मुस्लिम्स थे ना उस वक़्त, वो इतनी ज़्यादा उनके पास एजुकेशन नहीं थी, उनके पास लैक ऑफ एजुकेशन होने की वजह से उनको इतनी सेंस नहीं थी कि देखो हमारे साथ ये हमारे साथ जिस तरह से सलूक हो रहा है उसका हल क्या होना चाहिए, जिसका नतीजा ये निकला कि उनको अभी तक उस टाइम, जिस टाइम पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, तो उस टाइम लोगों के अंदर ये तो था कि हमारे पास एक अलहदा वतन होना चाहिए, एक जज्बा था, एक अलहदा कौम होने का के नाते उनका एक जज्बा था अंदर, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि उनके पास इतनी ख़ास एजुकेशन नहीं थी, उनके पास इतनी ज़्यादा तालीम नहीं थी, यूँ कह दें। तो तब फिर कुछ फेमस पर्सनैलिटीज़ थी जिन्होंने मुस्लिम्स को बताया, मुसलमानों को बताया कि अगर आप लोग इस रास्ते पर, इस रूट को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह वी विल गॉट एन सेपरेट होम लैंड, सेपरेट कंट्री, और इस तरह से करके हम लोग अपने लिए एक अलहदा मुल्क आज़ाद करवा सकते हैं। फिर सिर्फ ना यूँ नहीं था कि सिर्फ मर्द ही बहुत आगे रहे, बल्कि औरतें भी शाना बशाना रहीं। औरतों ने भी काफ़ी ज़्यादा अहम किरदार अदा किए थे। तो कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि नीचे हम लोगों को बताया गया, जिस तरह से आप लोगों को हेडिंग में नज़र आ रही होगी सर सैयद अहमद ख़ान की, और भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले किया। सबसे पहले इन्होंने हमारे पास पर्सनैलिटी है जो हमारे पास है, वो सर सैयद अहमद ख़ान की है, जो कि कब पैदा हुए थे? वो 1870 में पैदा हुए थे और 1898 के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। सर सैयद अहमद ख़ान वॉज अ फिलोसफर एंड अ रिफॉर्मर। अब सर सैयद अहमद ख़ान कौन थे? वो एक फिलोसफर थे। ही पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन द अवेकिंग ऑफ द मुस्लिम्स। उन्होंने मुसलमानों को जगाने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। अब मुझे ये तो याद है कि अभी भी वैसे भी मैंने पेपर्स दिए हैं, तो क्लास 10th के अंदर ना एक है फातिमा बिनत अब्दुल्ला, ठीक है ना, हज़रत फातिमा बिनत अब्दुल्ला का एक नज़म है, ठीक है। उसके अंदर ना वो हज़रत फातिमा बिनत अब्दुल्ला को ना एक आग की चिंगारी से मुखातिब किया गया है कि ये तो अल्लामा इकबाल की एक नज़म है ये, कि जिस तरह जो राख होती है वो जब बुझ जाती है, जब वो ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर कोई आग नहीं रहती, तो उसके अंदर अगर छोटी सी चिंगारी हो ना, आग की छोटी सी भी चिंगारी रह जाए तो दोबारा से वो आग भड़क पड़ती है। इसी तरह से वो उन्होंने उस नज़म में के अंदर ना मिसाल दी हुई थी कि इस तरह से मुसलमान कौम है कि उस मुसलमान कौम को के अंदर ना एक जज्बा ख़त्म हो चुका था कि
ان کو ایک آزادی کی جو لگن تھی نا وہ بالکل وہ سو چکے تھے. لیکن حضرت فاطمہ بنت عبداللہ ایک ایسی عورت تھی جنہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ یہ آگ مکمل طور پر بجھ نہیں چکی بلکہ ابھی بھی ان کے اندر جذبہ باقی ہے. اسی طرح سے سید احمد خان کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر کہ سید احمد خان وہ پرسنالٹی تھی, وہ شخصیت تھی جنہوں نے مسلمانوں کو جگانے میں مدد کی. ان کو بتایا کہ اگر آپ لوگ جاگو, آپ لوگ یوں غفلتی نہیں سونا بلکہ جاگو اور اٹھو اور جذبہ اپنے اندر رکھو اور اپنے لیے ایک علیحدہ ملک اختیار کرو. یہ ان ظالموں کے پاس رہ کر آپ اپنی بھی زندگیاں خراب کریں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو اس وجہ سے پیدا نہیں کیا کہ آپ لوگ انگریزوں کے ظلم سہو. He started the Aligarh movement that was aimed at spreading modern education among Muslims. انہوں نے پھر ایک علی گڑھ کالج بھی ہے, علی گڑھ ایک موومنٹ سٹارٹ کی, تحریک سٹارٹ کی جس کے اندر مسلمانوں کو ایک انگلش ایک ماڈرن ایجوکیشن سکھائی جا رہی تھی, ماڈرن طرح سے ان کو ایک ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی, تعلیم دی جا رہی تھی جس کے تھرو وہ لوگ باقی اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتے تھے. ہی اسٹیبلش مینی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, اور سید احمد خان نے کافی زیادہ تعلیمی ادارے کھولے, تعلیمی ادارے بنوائے. He wanted Muslims to get the modern education to improve their condition and get awareness of their rights. وہ چاہتے تھے, سید احمد خان کا یوں کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہاں مسلمانوں کے درمیان اور باقی آپس میں پورے ورلڈ میں جنگیں ہوں گی اگر مسلمانوں کے پاس ایجوکیشن آ گئی. وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان جو قوم ہے نا وہ ان کے پاس ایجوکیشن آئے, وہ تعلیم حاصل کریں تاکہ انہیں اویئرنیس ہو, وہ جان سکیں کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور وہ کیا کر سکتے ہیں, کس طرح سے کر سکتے ہیں. مینی لیڈر آف دا علی گڑھ موومنٹ پلیڈ این امپورٹنٹ رول ان دا کریشن آف پاکستان. اسی طرح سے باقی بھی علی گڑھ موومنٹ میں کافی زیادہ اور بھی لوگ تھے جنہوں نے کافی زیادہ اہم کردار ادا کیا. یہ جیسے جیسے آپ لوگ آگے کلاسز میں جاتے جائیں گے ویسے ویسے آپ لوگ اس کی کافی ڈیٹیل پڑھتے چلے جائیں گے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس چودھری رحمت علی. چودھری رحمت علی جو کہ 1895 میں پیدا ہوئے تھے اور 1951 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. چودھری رحمت علی واز ون آف دا ارلیسٹ پروپوننٹس آف دا کریشن آف دا اسٹیٹ آف پاکستان. یہ وہ ایک واحد وہ شخصیت ہے جو کہ بہت جنہوں نے اہم کردار ادا کیا تھا, اور یہ بہت ارلیسٹ پرسن ہیں, بہت پرانے تھے کہ انہوں نے بہت پرانے خیال تھے ان کے, مطلب کہ انہوں نے بہت پرانے ٹائم میں بہت پہلے ہی انہوں نے یہ خیال دے دیا تھا, یہ ایک آئیڈیا دے دیا تھا کہ ایک علیحدہ قوم کے لیے ایک علیحدہ وطن بھی ہونا چاہیے. اور انہوں نے پہلے ہی یہ تجویز دی تھی کہ پاکستان ایک علیحدہ پاکستان ایک کنٹری کا نام پاکستان ہونا چاہیے جہاں پہ مسلمانوں کو کمپلیٹ رائٹس دینے چاہیے. ہی گیو دا نیم پاکستان فار دا سیپریٹ مسلم ہوم لینڈ ان ساؤتھ ایشیا. وہ ساؤتھ ایشیا کے اندر نہ رہتے ہوئے انہوں نے مسلمان قوموں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا نام پاکستان رکھنے کا تجویز پیش کی تھی. In 1933 a group of Muslim students at Cambridge led by Chaudhry Rahmat Ali proposed a separate homeland for Muslims. اب 1933 کے اندر نا کیمبرج یونیورسٹی کے اندر رہتے ہوئے جو مسلمان جہاں پہ مسلمان اسٹوڈنٹس وہاں پہ جو پڑھ رہے تھے انہوں نے چودھری رحمت علی کے ساتھ مل کر ایک مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ قوم ہونے کا مطالبہ کیا, ایک علیحدہ وطن ہونے کا مطالبہ کیا کہ یہ ایک علیحدہ قوم ہے تو پھر ان کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے. He also founded the Pakistan's national movement in England. انگلینڈ کے اندر جب پاکستان نیشنل موومنٹ ہوئی تھی تو وہ وہاں پر بھی پائے گئے تھے, یعنی کہ وہ وہاں پہ بھی موجود تھے چودھری رحمت علی. ٹھیک ہے. نیکسٹ از فاطمہ جناح, جس طرح میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین بھی شانہ بشانہ رہی, انہوں نے بھی اس انڈیپینڈنس میں کافی اہم کردار ادا کیے تھے. تو سب سے پہلے جو ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ وومین اینڈ دا موسٹ فیمس پرسنالٹی از فاطمہ جناح, جو کہ 1893 میں پیدا ہوئی تھی اور 1967 میں ان کی وفات ہو گئی تھی. اور آپ لوگوں کو میں پہلے بتا رہی ہوں کہ یہ والی جو ڈیٹس ہیں نا یہ آپ لوگوں نے مسٹ یاد کر لینی ہے, پیپرز میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. ابھی تک میں بھی پڑھ بھی رہی ہوں اور میں نے ابھی تک یہی میرا ایکسپیرینس ہے کہ ڈیٹس جتنی اچھی طرح سے یاد ہو سکے نا اتنی اچھی طرح سے یاد کریں, کیونکہ پیپر جو ہے نا اگر ٹرکی کوئی بنا رہا ہے نا, کوئی ٹیچر ٹرکی پیپر بنانے کی کوشش کر رہا ہے وہ ڈیٹس زیادہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. فاطمہ جناح نیم از امنگ دا لیڈنگ وومین آف پاکستان موومنٹ. اس پاکستان کی آزادی میں نا ایک جو عورت تھی نا وہ ایک عورت فاطمہ جناح. ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑی ایک یوں کہتے ہیں شخصیت تھی, ایک اہم کردار ادا کر رہی تھی عورتوں کو آگے لے کے جانے میں. ٹھیک ہے. شی واز دا کلوزسٹ سپورٹر اینڈ ینگ سسٹر آف قائد اعظم محمد علی جناح. وہ بہت اچھی سپورٹ کرنے والی خاتون اور قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی, یعنی کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح کو سپورٹ بھی کرتی تھی اور ان کی بہن بھی تھی.
He had great faith in her. اور قادر محمد علی جناح کو ان کے اوپر کافی بھروسہ تھا کہ ہاں یہ جو کام کریں گی وہ بالکل ٹھیک ہی ہوگا. He discussed every problem with her. اور قادر محمد علی جناح اپنی بہن سے ہر طرح کی مسائل شیئر کرتے تھے. After the independence of Pakistan, she did a lot of work for the settlement of migrants. اب جب پاکستان آزاد ہو گیا, دیکھیے جب بھی کوئی آپ پہلا قدم رکھتے ہیں نا تو وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, آپ اس میں لڑکھڑاتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ لوگوں نے اگر آپ اپنے پاؤں جما لیں نا اس چیز میں تو آپ سمجھے آپ کامیاب ہو گئے. اگر آپ وہی لڑکھڑاتے رہیں اور پھر گر جائیں بار بار, ٹھیک ہے, دوبارہ اٹھنے کی کوشش ہی نہ کریں, تو پھر تو آپ کمپلیٹلی طور پہ ہار چکے ہیں. جب اسی طرح سے جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو پاکستان کو کافی پرابلم فیس کرنے پڑے تھے, کیونکہ ایک علیحدہ کنٹری, اس کے اندر لوگوں کی جو لوگ مائگریٹ کر کے آ رہے تھے ان کے لیے گھر ہونا, ان کی ضروریات زندگی پورا ہونا, وہ بھی کافی ٹیکلنگ کرنا بہت مشکل کام تھا کہ اس کو ہولڈ کرنا, اس سارے معاملات کو سنبھالنا کہ لوگ آ رہے ہیں, عوام آ رہی ہے آؤٹ آف دا پورے ورلڈ میں سے آ رہی ہے, اور آپ نے اس کو سنبھالنا بھی ہے, آپ کو اس کو ہاسپٹلز, آپ کو اس کو فوڈ, شیلٹر, سب کچھ پرووائڈ کرنا ہے. تو اس کام میں بھی فاطمہ جناح کا بہت اہم کردار تھا. شی از نون ایز مادر ملت, اور اسی وجہ سے کہ انہوں نے اتنی سپورٹیو تھی اور اتنی زیادہ انہوں نے کام کیے, ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے ان کو ایک خطاب دیا گیا جس کا نام, جو خطاب تھا مادر ملت, مدر آف دا نیشن کا. Can you name some more personality who took an active part in the Pakistan movement? آپ کسی اور پرسنالٹی کا نام بتا سکتے ہیں جو کوئی پاکستان موومنٹ میں بہت اہم کردار ادا کر رہی تھی؟ آپ سرچ کریں گوگل پہ, آپ لوگوں کو مل جائے گی, ٹھیک ہے. کافی عورتیں تھیں, ایک عورت نہیں تھی, کافی عورتیں تھیں صرف. پاکستان دین اینڈ ٹوڈے, پاکستان تب کیسا تھا اور آج کیسا ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. پاکستان came into being as a free Muslim state after a long struggle. پاکستان ایک آزاد ملک, مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست بنی کافی اسٹرگل بعد, کافی جدوجہد کے بعد. From its very start, پاکستان faced many problems. جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان کو کافی پرابلمس, کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. In the very first year, شروع میں پاکستان faced the refugee settlement problem. سیٹلمنٹ کا پرابلم ہوا, لوگوں کو سیٹل کرنے کا. there was an extreme shortage of houses. اب گھر جو تھے وہ کم تھے, عوام زیادہ تھی, مسلمان زیادہ تھے, ہاسپٹلس کے پرابلم تھا, فوڈ کا, کلین واٹر کا, انڈسٹریز, روڈ, الیکٹریسٹی, بینکس, ان سب کا بہت زیادہ شارٹیج تھا, ٹھیک ہے, کم تعداد میں موجود تھی, اور عوام زیادہ تھی. پاکستان gradually got out of these difficult times and built a sound انفراسٹرکچر فار ڈیولپمنٹ. اب پاکستان آہستہ آہستہ کر کے ان سب پرابلم سے نکل گیا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا تو گاؤں کے علاقوں میں دیکھیں تو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے آباء و اجداد یہاں سے آئے تھے, عموماً طور کے انڈیا سے ہی آئے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, عموماً جب مائگریشن ہوئی تھی تو انڈیا سے آئے ہوئے ہوتے ہیں لوگ, پاکستان آئے گئے تھے. تو دیکھیے کتنی, جب اس ٹائم میں نا جب آزاد ہوا تھا تو اس ٹائم یہ اعلان ہوا تھا کہ جو جہاں پر کھڑا ہوا ہے نا وہ اس کی زمین ہے, اور ایک اسپیسیفک لمٹ رکھ دی گئی تھی کہ اس زمین سے اتنے علاقے سے زیادہ اس زمین, یہ اتنے زمین آپ کے نام ہو سکتی ہے, زیادہ زمین آپ کے نام نہیں ہو سکتی. وہ پھر بعد میں ناپ تول کے ذریعے پھر وہ واپس گورنمنٹ کے پاس چلی جاتی تھی. Pakistan had made significant achievement in the field of education, health, banking, transportation, etc. اب اسٹارٹنگ میں تو ہم لوگوں کو کافی زیادہ ہم لوگوں کو پرابلمس فیس کرنی پڑی, بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں لوگوں کے ساتھ بھی, گورنمنٹ کے ساتھ بھی, ٹھیک ہے, لیکن آہستہ آہستہ کر کے پاکستان نے ترقی حاصل کرنا شروع کر دی, اور پاکستان کے پاس ایجوکیشن اچھی آنا شروع ہو گئی, ہیلتھ آ گئی, بینکنگ آ گئی, ٹرانسپورٹیشن آ گئی, سارا کچھ آہستہ آہستہ کر کے سیٹل ہونا شروع ہو گیا. The literacy rate has risen from 14% to 58%. Today, Pakistan has a robust banking system with a network of branches of all over the country. آج پاکستان کے اگر بینکنگ سسٹم کی بات کی جائے تو آج کل ہر جگہ پہ ہم لوگوں کو بینکس نظر آتے ہیں. There is a network of road, motorways spread across the country. آج روڈز بھی ٹھیک ہیں, اسٹارٹنگ میں روڈز نہیں تھی, موٹر وے آج بن گئی ہے, روڈز اتنی اچھی بن گئی ہیں. The power sector is also being developed fast to cater for the country's domestic industrial consumption. اب پاور سیکٹر بھی, الیکٹریسٹی بھی ہمارے پاس صحیح ہے, بے شک لوڈ شیڈنگ ہے لیکن آ تو رہی ہے نا. پرانے زمانے میں دیکھیں نا تو بجلی بھی نہیں ہوتی تھی, یہ تو ہمیں پتہ نا کہ ایک سیکنڈ لیکچر ختم ہو جائے نا پھر میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. The housing sector has also made progress by leaps and bounds. اب ہاؤسنگ سیکٹر بھی اچھے ہو گئے ہیں, یعنی کہ آج کل لوگوں میجورٹی عوام کے پاس گھر ہیں. اب یہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ ایونٹس شیئر کی گئے ہیں
جو کہ سارے کے سارے یہ دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے. یہ سارے آپ کو یاد ہی کرنے پڑیں گے، یہ سارے کے سارے، اور اس کو رٹنا پڑے گا آپ کو. سمجھا ہوا کام بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمیشہ مجھے تو میرے خیال میں تو یہ رٹے لگائے جاتے ہیں ان کے اتنے زیادہ ڈیٹس کے بھی، ٹھیک ہے. اور ان سب میں کچھ ایسا میرے نزدیک کچھ ایسا سمجھانے والا نہیں تھا. تو پھر دیکھ اگر آپ لوگوں کو کچھ لگا تو میں آپ مجھے بتا دیجیے گا، میں آپ لوگوں کو کمنٹ باکس میں بتا دیجیے گا، میں آپ لوگوں کو سمجھا بھی دوں گی، ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ کے ساتھ وہ والی اسٹوری شیئر کرتی ہوں. دیکھیے یہاں پر بات ہو رہی تھی نا ایجوکیشن کی، ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کے یہ آپ لوگوں کو سوال ہوگا کہ ایجوکیشن کس طرح سے امپروو کس طرح سے ہوئے ہم، وہی آج کل حالات ہیں، وہی سب کچھ ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے پرانے زمانے میں دیکھا جائے نا تو لوگوں کے پاس لیک آف ایجوکیشن تھی. آپ لوگوں کے اپنے پرداداؤں کو دیکھ لو، ان کی کیا تعلیم ہوگی، کوئی تعلیم ہوگی 8ویں 10ویں پاس ہوتا ہے کوئی، ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ یہاں پہ آج کل یونیورسٹی تو کچھ عوام جا رہی ہے نا، کچھ تو جا رہے ہیں نا یونیورسٹیز. ایجوکیشن آپ کے ہر گلی محلے میں آپ لوگوں کے پاس اسکولس مہیا ہیں. پھر نمبر سیکنڈ از الیکٹریسٹی، ٹھیک ہے، بجلی. دیکھیے پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، یہ پوری طرح سے اس نے ترقی نہیں کی، اب یہ ترقی کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی مکمل طور پہ ڈیولپڈ نہیں ہے، تو کچھ آپ کو بھی تو فیس کرنا ہوگا نا، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں ہمارے ملک ہے، تو پھر ہم لوگوں کو اپنے ملک کے لیے کچھ تو سیکریفائز کریں. میں جہاں سے میں میاں والی سے آگے ایک گاؤں ہے، وہاں کی بکھر سے آگے ہے، ٹھیک ہے. تو لکلا ہے، مجھے نہیں یاد آ رہا، مجھے نہیں یاد آ رہا. ڈیرا دریا خان ہے، اس سے آگے ایک گاؤں ہے، وہ ہے میرا گاؤں نا، ٹھیک ہے. تو بیسکلی ہم دریا خان کے آگے پھر آگے جا کے گاؤں آ جاتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، جہاں پہ میرے دادا کے باقی سارے بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے. وہاں وہ جگہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ نہ تو پہلے ٹائم میں گیس تھی اور نہ بجلی تھی. آج وہاں پہ بجلی ہے، ٹھیک ہے. ڈے بائی ڈے وہاں پر انکریز ہو رہی ہے، وہاں پر روڈز بن رہی ہیں، ٹھیک ہے. وہاں پر دیکھیے آج کل گاؤں اور دیہاتوں میں بھی دیکھا جائے تو بجلی کسی طرح سے تو آ رہی ہے نا، آ تو رہی ہے. بے شک وہ لوگ بے شک تاریں ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے کافی زیادہ جگہوں پہ دیکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بجلی بہت جاتی ہے یار، لوڈ شیڈنگ بہت ہے. پلیز فار گاڈ سیک، دیکھیے آپ لوگوں کے یہ پاکستان ڈیولپنگ کنٹری، ڈیولپڈ کنٹری نہیں ہے، ڈیولپنگ کنٹری ہے. یہ جو بھی ہے ہمارا ملک ہے، ہمیں اس کو صحیح کرنا ہے. تو بی فیئر وتھ یور کنٹری اینڈ ٹیک اے پارٹ ان یور کنٹریز افیئرس، ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے جی میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملے گی. اور ہاں ایک اور بات مجھے یاد آ گئی، میرے پاپا مجھے بتایا کرتے ہوتے ہیں، ہمیں بتایا کرتے ہیں، مجھے تو نہیں، میرے تو ہم 3 بہن بھائی ہیں. تو میرے پاپا بتایا کرتے ہوتے ہیں کہ جس ٹائم ہم پڑھتے تھے ہم لالٹین میں پڑھتے ہوتے تھے. لالٹین ہوتی تھی اس ٹائم پر، رات کے ٹائم، ٹھیک ہے. بجلی کی وجہ سے بجلی نہیں ہوتی تھی تو لالٹین میں پڑھتے تھے، دن کی روشنی اور رات کو لالٹین، ٹھیک ہے. اور ایک پرانے زمانے میں ہوتا تھا لیمپ ٹائپ ہوتا تھا لالٹین، اس کے اندر پٹرول وغیرہ ڈال کے. وہ ہم لوگوں کے، میں نے تو آج تک کبھی نہیں دیکھا کیونکہ ہم اتنا زیادہ نہیں جاتے اپنے گاؤں. لیکن اس ٹائم اور آج دیکھیں رات کو بھی ہم لوگ اے سی آن کرتے ہیں اور لائٹس وغیرہ آن ہوتی ہیں. کیوں؟ ڈیو ٹو دا اور کنٹری، ڈیو ٹو دا ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے نا. تو آپ اپنے ماما پاپا سے بھی پوچھا کریں نا اسٹوریز ان کی کتنی ٹف لائف تھی، اور آج کل تو ہم لوگوں کو اتنی سہولیات موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کریں، کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک ایسا ملک دیا. ان کی ماما پاپا کی یا دادا دادی کی، اپنے بزرگوں کی اسٹوری سنا کریں تو اتنا مزہ آتا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا، اینڈ اللہ حافظ.